अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज लेबर डे यानी मज़दूरों का दिन पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अमेरिका में मनाया जा रहा है। अमेरिका में ये एक पेड हॉलिडे है, फेडरल हॉलिडे है, और इस दिन आप काम नहीं भी करते, लेकिन जितने मुलाजमीन हैं उनको इस दिन की तनख्वाह मिलती है। पाकिस्तान में तो खैर आप सरकारी मुलाजमीन आएँ ना आएँ, उनको तनख्वाह मिलती रहती है और तो उनकी तमाम वेकेशंस जो होती हैं वो पेड होती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, आज भी नहीं होता। क्या होता है कि बेसिकली आप जितने घंटे काम करेंगे और जितने दिन काम करेंगे उस लिहाज से आपको तनख्वाह मिलेगी, और नॉर्मली वो आपको हफ्ते में 40 आवर्स मिलते हैं, जो कि बेसिक रेट के ऊपर मिलते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर वो आपसे काम करवाएंगे तो वो फिर आपको यानी कि आपको जो पैसे का रेट होगा वो आवर एंड हाफ के लिहाज से होगा। यानी अगर आपको 10 रुपये घंटा पे काम लिया जा रहा है, तो अगर 8 घंटे से ऊपर काम लिया जाएगा या यानी 40 घंटे से ऊपर अगर काम लिया जाएगा हफ्ते में, तो वो $15 घंटा होगा। बहरहाल ये 19वीं सदी ईस्वी के आखिर में जाकर जो लेबर एक्टिविस्ट थे उन्होंने हुकूमत को पुश किया कि इस लेबर डे को भी मनाया जाए, और इसको बेसिकली इसको हुकूमत और अमेरिका की आवाम वो एक लेबर को रिकग्नाइज करती है, उसके कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स अमेरिकन स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग। ये 3 अल्फाज बड़े ज़रूरी हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं मोटे मोटे लेबर कवानीन आपको बता देता हूँ कि आपको एक तो यूनियन का हक है, और यूनियन जो है वो आपके मफादात का ख्याल रखती है। लेबर्स के हेल्थ बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, और आपको नौकरी करने से पहले बता दिया जाता है कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको, क्योंकि यहाँ अमेरिका में डेंटल बहुत महंगा है। उसके बाद आपकी पेंशन है, और ये जो 8 घंटे का असूल, मैंने 8 आवर्स का आपको बताया और उस पर फिर 40 आवर्स कैलकुलेट करके दिए। बेसिकली बेगार ली जाती थी पहले, तो ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती थी, काले इनके पास गुलाम थे, वाइल्ड वेस्ट था। तो ये जो 8 आवर रूल है कि 8 घंटे आप काम करेंगे, 8 घंटे आप आराम करेंगे और 8 घंटे आप सोएंगे। 24 घंटे को उन्होंने एक तकसीम कर दिया। तो जो फैक्ट्रियों में जो 24 घंटे चलती हैं, या कारोबार या रेस्टोरेंट्स या होटल्स जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं, आप या तो आप रात 12 से 8 बजे तक काम करेंगे, या आप 8 से शाम 4 बजे तक काम करेंगे, और फिर शाम 4 बजे वाला रात को 12 बजे तक काम करेगा। रात वाली शिफ्ट को नॉर्मली यहाँ पे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा जाता है। ये एक तरीका कार है, और अमेरिका में ऐसे नहीं है कि आप वन फाइन मॉर्निंग आपके मालिक साहब का दिमाग ख़राब हुआ, वो आप पे किसी चीज़ पे गुस्से हुए, उसने कहा कि यू आर फायर्ड। नो, यू हैव टू गिव हिम अ नोटिस कि जनाब हमने आपको निकालना है, तो आपके पास ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर अंदर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लें। और अगर आपने भी नौकरी छोड़नी है तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें कि भाईजान मैं सुबह से नहीं आ रहा। आपको भी नॉर्मली लोग होता है ना कि एक नौकरी कर रहे हैं, कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो उसको छोड़ दिया, तो आपको अपने जो जिसने आपको हायर किया है उसको बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा
15 दिन का या एक हफ्ते का कि जनाब हर स्टेट का थोड़ा सा डिफरेंट लॉ है कि जनाब आपके पास इतने दिन है, मेरी जगह कोई बंदा ढूंढ ले ताकि आपका काम भी मुतासर ना हो और मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है तो अल्लाह हाफिज़। तो ये तो था लेबर डे के बारे में, और लेबर डे को मैं रिलेट करूंगा फिर पाकिस्तान के में जो हो रहा है उस लिहाज से अपने कंक्लूजन में जाके, क्योंकि अहमद इंतज़ार कर रहे हैं और वो जनाब अहमद से पूछते हैं कि आजकल शाहिद खाकान अब्बासी और चंद और पुराने सियासतदान जो कि आजकल मुसलमान हो गए हैं और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो खाकान अब्बासी साहब ने पिछले दिनों एक आटे की बात की, हमने कल के व्लॉग में भी बात की उस पे। तो ये क्या कोई इनर ब्लॉक बन रहा है नून लीग के अंदर और इसका क्या फ्यूचर होगा? चलते हैं अहमद से पूछते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आजकल एक ग्रुप के साथ मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार कर रहे हैं तालीमी इदारों में, उनके दौर में वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब। तो दौर तो उनका कुछ अर्से रहा, लेकिन लोग उस दौर को इस लिहाज से बेहतर गर्दानते हैं कि एक तो वो शरीफ फैमिली से हट के नून लीग की गवर्नमेंट थी और दूसरा उस गवर्नमेंट में काम बहुत ज़्यादा हुए थे। शायद खाकान अब्बासी तेज़ आदमी हैं, वज़ीर हवाबाजी रहे तो बाद में उन्होंने PIA के चेयरमैन रहे तो बाद में उन्होंने अपनी एयरलाइन बना ली, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे तो बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा के और भी पैसा भी कमा लिया। लेकिन एज ए वज़ीर आज़म और एज ए जिस जगह पे वज़ीर रहे उनका काम अच्छा गिना जाता है, पढ़े लिखे और सुलझे आदमी हैं। अब लोगों ने ये भी बात करना शुरू कर दी है कि वो एक्चुअली PM हल्की नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं। लेकिन उन्होंने जो ये बात की कि जो लाहौर की इंटरिम गवर्नमेंट है वो वीट की डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने 20 अरब रुपए की करप्शन की। आज उन्होंने फिर एक और स्टेटमेंट जिन्होंने कहा 20 अरब कम है, ज्यादा की करप्शन की है। 53 अरब का प्रोजेक्ट था जो उस पर काफी वीडियोस भी उसमें चली थी कि पुरानी गंदम, खराब गंदम, मट्टी वाली गंदम मिला मिलू के बोरियों में उसी तरह पीसने के लिए भेज दिया गया, फिर लोगों में बांट दिया गया वो आटा रमजान शरीफ में। तो कहने का मकसद यह है कि एक वेव सी चल पड़ी है। उधर से मिफ्ता इस्माइल साहब के रेगुलर सेमिनार हो रहे हैं, इधर से शायद खाकान अब्बासी साहब के रेगुलर सेमिनार हो रहे हैं, और मुल्क में ये बातें भी हो रही हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट सेटअप भी आ सकता है अगर नून लीग और उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म ना की। तो इस सारे सिनेरियो में शायद खाकान अब्बासी की एक नई आवाज नून लीग से अलहदा लेकर चलना कुछ मैंने खेल सी बात है। और मिफ्ता इस्माइल साहब तो पहले हैं ही नून लीग से नाराज, दो वो किसी और पार्टी में नहीं गए, PTI में भी नहीं गए। लेकिन ये चीज़ जो है वो पॉलिटिकली नून लीग के लिए अलार्मिंग हो सकती है कि शरीफ फैमिली मरियम नवाज और हमजा फोकस करके बैठी हो और पार्टी में नए धड़े जन्म ले रहे हो, ना ले रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन शायबा एक बातें जो है वो चल पड़ी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बयान आज उनकी तरफ से आया, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। जी नाना साहब। अहमद, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो कि हमारे फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी हैं और वो जस्टिस कम और सियासतदान ज़्यादा लगते हैं, उन्होंने KPK और सिंध के चीफ जस्टिस के बारे में एक ख़त लिखा तमाम जजेस को कि जनाब इनको प्रमोट करके तो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। ये साहब काजी फाइज ईसा साहब पहले ही इन नाजुक हालात में जहाँ के सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, वहाँ ये रंगबाजियाँ शुरू की हुई हैं इन्होंने। और ये मज़ीद डिवाइड कैसे डाली जा सकती है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए जो कुछ भी ये कर सकते हैं कर रहे हैं। आपका इस खत के बारे में क्या ख्याल है? ये खत इनको लिखना चाहिए था या हौसला कर लेते, थोड़ा सब्र कर लेते? इन्होंने चीफ जस्टिस बानी जाना है, फिर उसके बाद जो बदमाशियां इन्होंने करनी है 1 साल के लिए, अल्लाह ताला रहम करे उस 1 साल में पाकिस्तान पर। आपका क्या ख्याल है? जी अहमद। जी राना साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिखा और उसमें उन्होंने तमाम जजों को लिखा, जुडिशल कमीशन, जुडिशल जो कह लें कि
سپریم کورٹ کے تمام ججز جس کمیشن میں بیٹھتے ہیں اور سارے وہ فیصلے کرتے ہیں، تمام ججز کو خط لکھا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اور جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان میں 2 کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ سینئر موسٹ ہیں، ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں چونکہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ سارے کے سارے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ عہدوں پہ رہنے والے اور بڑے لائق فائق ہوتے ہیں، کسی کی بھی کہہ لیں کہ کوالیفیکیشن میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ تو قاضی فہد عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی ایسا کہ باقی ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی دو رائے نہیں، وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں، لیکن ایک ایسی سچویشن میں کہ جب کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئین پہ عمل کرانا چاہتے ہیں اور وہ آئین پہ نہ عمل کرانے والوں کے ساتھ ہیں یا آئین پہ کے عمل کرانے والوں میں روکنے والوں کے ساتھ ہیں، تو یہ تھوڑی سی آڈ بات لگ رہی ہے۔ اگر وہ اس سینیریو میں نہ ہوتے اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں جا کے جس دن انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں خطاب بھی کیا تو ہم نے تو یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اس اجلاس کی صدارت کروائی گئی، ایسے سمجھا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کا اور کوئی جج نہیں کیا۔ تو اس سارے سینیریو میں تھوڑی سی اور بات لگتی ہے، ان کا یہ خط لکھا جانا اور پھر خط میں 2 بندوں کو انڈیکیٹ کرنا۔ سپریم جوڈیشل کونسل جب بیٹھتی ہے تو اس میں اگین بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، میرے خیال سینئر موسٹ جو جج ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، باقی جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بھی اس فیصلوں میں اہم رائے دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات کنٹروورشل ہے، یا یہ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کنٹروورشل نہ ہو، کیونکہ دھڑے سے بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی 8-7 کا دھڑا ہے، کچھ اور دھڑوں کا دھڑا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال ڈیمیجنگ ہو سکتی ہیں انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی اور اوور آل انسٹیٹیوشنس کی پرفارمنس کے اوپر بھی، مختلف فیصلے آنا اور پھر ان فیصلوں کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف ہونا اور پھر اختلاف کا کھل کے اس طرح سامنے آ جانا، میرا خیال ہے کہ کافی ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جتنے جج ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز کا رول تو ہوتا ہے، جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ اپنے جج لگواتی ہے، باقی بھی لگواتے ہیں، اس لیے پولیٹیکل اورینٹیشن آنا کسی نہ کسی سٹیج پر ایسے ویزیبل تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے خط لکھا اور یہ انہوں نے کہا کہ 2 انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز جو سینئر موسٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر لیا جائے۔ جی جناب صاحب۔ احمد، آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یعنی عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز سے خطاب کیا اور مریم نواز نے بھی کیا، لیکن خان صاحب کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے آج بڑی دھمکیاں شمکیاں لگائیں۔ پرابلی ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کسی کیا کہنا چاہیے سرے نہیں چڑھیں گی، ان کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا، تو بڑی اوپنلی انہوں نے دھمکیاں لگائیں کہ جناب اگر یہ الیکشن ٹائم پہ نہ ہوئے تو اور اگر آئین کی بات نہ مانی گئی اور قانون کی بات نہ مانی گئی تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے اور احتجاج کریں گے، جو کہ ان کا خاصہ ہے۔ آپ کے پاس انہوں نے ہینڈلرز کا لفظ بھی استعمال کیا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بہرحال آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، خان صاحب نے خطاب کیا لاہور میں، آج یوم مئی کے حوالے سے مزدور ریلی تھی اور پی ٹی آئی کا کنونشن کل مزدوروں کے حوالے سے تھا، اس میں تو انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو کہا کہ آپ ٹریپ نہ ہوں اور آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا یا اس حوالے سے جو بھی فیصلہ دیتی ہے، اگر حکومت وہ فیصلہ نہیں کراتی، اس پہ فنڈز ریلیز نہیں کرتی، کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت آزاد ادارہ نظر نہیں آ رہا، وہ وہی کر رہا ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی نہیں کر رہا بلکہ اس سے 2-4 ہاتھ آگے جا کے خط لکھ کے بھی اپنی طرف سے ایسی سفارشات کر رہا ہے کہ مجھے اتھارٹی دے دیں، میں الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کروں، پریزیڈنٹ کو لکھ رہا ہے، قومی اسمبلی کو لکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے کی جو عجیب عجیب باتیں یا حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد سے کہنے کے ادارے ایجاد تو نہیں لگتے، لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی رائے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تیار رہیں کہ اگر وہی فواد چودھری صاحب علی کل والی بات ہے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا پھر ہم لمبا ہڑتال کریں گے، سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو خان صاحب کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ چیزیں جام شام کر کے روک دیتے ہیں اور پھر کافی چیزیں بیٹھ بھی جاتی ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کا نہ فیصلہ مانا گیا، اس وقت اسٹیٹ پاور تو ان کے پاس ہے، لوگ بھی ان کے پاس ہیں، نظر بھی یہ آ رہا ہے۔ آج جاوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ جی ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مریم اورنگزیب صاحب نے بھی ایسے بیان دیا کہ خان صاحب کو دوبارہ لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ وہ خان صاحب کو اب لانے کی وہ کوشش کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا، اب خان صاحب اگر آئے تو وہ آپ کی وجہ سے آئے گا، کیونکہ نون لیگ کی پرفارمنس
اس دفعہ پچھلی دفعہ ایسی رہی ہے کہ جتنی پی ٹی آئی کی پرفارمنس برے ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو فارغ کرتے، وہ اب نون لیگ کو فارغ کرنے ہیں، کیونکہ وہ سارا مدعا نون لیگ نے اپنے گلے لے لیا ہے۔ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ نون لیگ نے غلط کی، پی ٹی آئی نے نہیں کی، اگین فائدہ اس کا پی ٹی آئی کو ہو گیا۔ تو اب ووٹ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، اب نون لیگ کچھ بھی کر لے، نون لیگ کے پاس سیٹ پاور اب بہت کم رہ گئی ہے اگر وہ جلسوں میں لوگ نہ اکٹھے کر پائیں، کیونکہ اب وہ کنونشن کرتے ہیں جس میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہال میں بلا کے اس طرح کا کنونشن ہو رہے ہیں، اور ایک دو دفعہ تو ہال میں بھی جب ہمیں بلایا تو لوگ کم تھے، تو تشویشناک صورتحال ضرور ہے، لیکن الیکشن پہ اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ الیکشن آنے پہ ہی۔ تو بہرحال اس ساری سچویشن میں خان صاحب نے اپنی پارٹی ورکر کو کہا تیار ہیں اور ٹریپ میں نہ آئے، دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل آگے لے کے چلتی ہے پی ٹی آئی۔ جی رانا صاحب۔ 2 مئی کو آخری سیشن ہونا ہے ٹاکس کا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان، جس کے بارے میں پہلے سے ہی انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی گئی ہے کہ نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، جو تقاریر کی جا رہی ہیں، اور جو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر لیڈرشپ بات چیت کر رہی ہے پی ڈی ایم کی، وہ ہمیں یہی عندیہ دے رہی ہے کہ اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے۔ احمد یہ بتائیے گا کہ اگر نتیجہ نکل آتا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو پاکستانی سیاست کے میدان میں کون سی گیم ہوگی؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب آج ٹھیک آپ نے سوال پوچھا کہ واقعی آج تقریباً 2 مئی والا دن، اور اس میں آج یا کہہ لیں کہ 2 مئی والے دن مذاکرات کا ایک فائنل راؤنڈ یا آخری راؤنڈ کا سیمی فائنل راؤنڈ کہہ لیں، جس میں پی ٹی آئی سامنے بیٹھے گی پی ڈی ایم کے، اور وہ طے کریں گے کہ الیکشن کے حوالے سے کیا باتیں کرنی ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے پی ڈی ایم کے 2 لیڈر خواجہ آصف صاحب بھی اور جاوید لطیف اور 2 سے زیادہ لیڈر یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات جو مرضی ہوں الیکشن نہیں ہوں گے۔ سرانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں، مذاکرات کو فیل کرنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، تو مذاکرات فیل ہوں یا نہ ہوں، اب اگر پی ڈی ایم راضی نہیں ہوتی ڈیٹ کے لیے، تاریخ نہیں دیتی، اور اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو ان کو الیکشن میں شکست نظر آ رہی ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتی اور وہ چلی جاتی ہے تو 18 اگست آخری دن ہے جب اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا۔ اگر اس سے پہلے سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے لے تو بات کی بات ہے، یا کوئی اور ڈیٹ سیٹ کر لیں وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اگر 18 اگست تک آخری ڈیٹ بنتی ہے اس حکومت کی، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ نے آنا ہی آنا ہے اور پھر الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور اس صورت میں 18 اگست کے بعد آپ لگا لیں ستمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر ہے، 3 مہینے، اور 3 مہینوں میں مطلب یہ ہے کہ نومبر 18 تک پھر الیکشن ہونا ضروری ہے، اور اس میں نئے چیف جسٹس اس دور میں آ جائیں گے، اور اگر وہ آ کے کچھ اور فیصلہ کر دیتے ہیں تو بات کی بات ہے، لیکن بہرحال انٹرم گورنمنٹ اس وقت ہوگی۔ کیسے سچویشن جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں، کیسے چیزیں چلتی ہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی جو سینیریو اوور کے سامنے آ رہا ہے اس میں چیزیں کافی پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ اب ان مذاکرات میں بھی اگر ڈیٹ طے نہ ہو پائی، اور اگر ڈیٹ طے ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے، اگر ڈیٹ نہ طے پائی گئی تو پھر سپریم کورٹ کو یہ ڈیسیژن دے گی جس کو حکومت نہیں مانے گی۔ یہ تو ابھی سے نظر آ رہا ہے جو کچھ حکومت کر رہی ہے، جب حکومت نہیں مانے گی تو پھر آگے کیسے چلے گا سسٹم، چیزیں آگے کیسے چلیں گی، آئین کے حساب سے کیسے چلا جائے گا، ہماری سمجھ سے تو سب بالا تر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بھی کہنا بعید ہے، لیکن بہت ساری تھیوریاں کام کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے سعودی عرب کے ذریعے، چائنا نے اور ذرائع کے ذریعے دباؤ بہت زیادہ ڈالا، کہا ہے کہ پیس رکھیں اور چیزوں کو سموتھلی چلائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ واقعی چائنا نے کہا ہے، واقعی امریکہ یہ کرنے دے گا، یا واقعی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی ووٹ لے کے خان صاحب آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو چیزیں کافی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج مزدوروں کا عالمی دن تھا، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا، اور اب آپ لوگوں نے چھٹیاں مٹیاں بھی کی ہوں گی۔ ہم تو خیر مزدور آدمی ہیں، ہم تو آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ویسے میں حیران ہوں کہ امریکہ میں لیبر ڈے میں عام مزدور کے لیے تو 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، لیکن جو ٹرکنگ ریلیٹڈ بزنس ہے اس میں 11 گھنٹے کی شفٹ کیوں ہے؟ یہ تو زیادتی نہیں ہے، بلکہ 14 گھنٹے کی شفٹ ہے ہماری، تو یہ تو بہت ظلم ہے۔ خیر ہم دیسی بڑے کام کرتے ہیں، ہم تو 18-19 گھنٹے کی شفٹ لگاتے ہیں، ہم 1.5 بندے کا کام کرتے ہیں، ادروائز یہاں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ واپس آتا ہوں،
پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں. سو بیسیکلی دو طرح کی جماعتیں ہیں جو اس وقت میں، ایک رولنگ پارٹی ہے پی ڈی ایم، اور یا اسے مسلم لیگ نون کہہ لیں، اور مریم نواز میدان میں ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو کہ اپوزیشن تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہرحال دوسری پارٹی عمران خان صاحب کی ہے. ان دونوں کے دل میں عوام کا یا لیبر کا کتنا دکھ ہے وہ آج ان کی تقاریر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان دونوں نے بالکل کسی مزدور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کسی کے دکھ درد کی کوئی بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ مریم نے یہ نہیں کہا کہ میں حکومت میں ہوں اور ہم مزدوروں کی خوشحالی کے لیے، غریب آدمی کی خوشحالی کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں، یہ پائپ لائن میں ہے، یہ ہمارا فیوچر پلان ہے. کچھ نہیں بتایا. خان صاحب نے نہیں بتایا کہ جناب میں کیا کروں گا، سوائے ایک وہ اپنے ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے رہے، یا انہوں نے ایک اور بات کی کہ جناب ایک اور کارڈ ملے گا جو کہ آپ کی ایجوکیشن کے متعلق ہوگا. لیکن جو مزدور جو دیہڑی لگا رہا ہے، جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اس کو کوئی قانونی حقوق بھی آپ دیں گے کہ نہیں، جیسے کہ امریکہ جیسے ملک میں دیے گئے ہیں؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی. عمران خان صاحب کو اگلے الیکشن کی فکر تھی، اور اس کے لیے زیادہ ان کی 98% تقریر ان کی دھمکیاں لگانے، جنگل کا قانون، لانگ مارچ اور ہینڈلرز کو میرا پیغام دے دیں، اس طرح کی بات چیت کرتے رہے. اور مریم نواز جو ہے وہ گینگ آف تھریز ججز کی تصویریں لگا کر، ججز کا نام لے کر ان پر الزامات لگاتی رہیں، ان پر پریشر بلڈ کرتی رہیں. اس لیے نہیں کہ انہیں کسی مزدور کی کوئی پریشانی تھی، بلکہ اس لیے کہ نیب کی امینڈمنٹ کی اپیل جو ہے اس کی تاریخ آ گئی ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان اس اپیل میں نہ بیٹھیں، اور ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ جناب یہ تو ہمارے خلاف ہی فیصلے کرتے ہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے کو متنازع بنا دیا جائے. تاکہ کیونکہ نیب امینڈمنٹ ان کے جو چوریاں، ڈاکے ناٹ ڈاکو، ان سب کو این آر او دیتا ہے، وہ جو نیب کی امینڈمنٹ ہے. بہرحال میں پاکستان کے مزدوروں سے بڑی ہمدردی رکھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مزدور بھی اپنی اس لیڈرشپ سے جب بھی ملیں گے ان سے بات کریں گے، انہیں کہیں گے جناب حضور ساڈے بارے بھی کچھ سوچیا ہے کہ نہیں سوچیا، یا آپ کو صرف اپنی ہی فکر ہے کہ ہم وزیر اعظم رہ جائیں یا مجھے وزارت عظمیٰ مل جائے، کس بائے ہک اور بائے کروک. ان کی باتوں میں مت آئیں، ان دونوں کی باتوں میں مت آئیں، ان دونوں کے فریب میں مت آئیں. یہ دونوں بوٹے تھا بوٹا لگا ہے، سیلف سینٹرڈ ہیں. ان کو سوائے اپنی حکومتوں کے اس کے علاوہ ان کو آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.